अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी जो मैं मौजू जिसका आगाज़ करने वाला हूँ वो किसी इल्म व अदब के तालिब इल्म के लिए इतना आसान नहीं है, इतनी खुशी से वो बयान नहीं करता, लेकिन फ़ख्र से ज़रूर इसे महसूस भी करता है और बयान भी करना चाहता है, ताकि जहाँ से शजर फ़लसफ़ा या इल्म व अदब की बातें शुरू हुई हैं, जिन्हें बुनियाद मिली है यूनानी तारीख़ है और उसमें फिर सुक़रात का नाम है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये एक बहुत अहम मरहला होता है। मैं तो ज़ाती तौर पे जब सुक़रात की आखिरी दिनों की बातें जहन में लाता हूँ, जितनी अब तक पहुँची हैं, तो एक बहुत अजीब व गरीब कैफियत होती है और सोचता हूँ कि शायद दुनिया ऐसी ही है, लेकिन उसमें ज़िंदा कैसे रहना है ये हमें सुक़रात ने सिखा दिया। तो सुक़रात ने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी समझा, वो सब कुछ उसने करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि बातें कुछ और हैं, अमल में कुछ और है, और कुछ बातें ऐसे हैं जो कि लगता है कि वक्त से बहुत पहले। ये नहीं है कि आगाज़ फ़लसफ़े का सुक़रात से हुआ, फिसगारिस था, उसके अलावा और भी लोग थे जो कि ऐसे मौज़ूआत को, बड़े बड़े मौज़ूआत को खोले हुए थे, जो कि कॉस्मोस से और इससे आफाकी मामलात से भी ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन इसने इंसान का मौज़ू बनाया, सुक़रात ने इंसान का मौज़ू बनाया, और फिर उसने ये भी महसूस किया कि नहीं, ये देवियाँ देवता जो हैं महज़ यही नहीं हैं, महज़ क्या बल्कि इनके अलावा है दरअसल कोई ऐसी ताकत जो कि इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह की बातें उस वक्त के करता धरता लोगों के लिए, जिनके पास इख्तियारात थे, वो किस तरह से कबूल करते। तो बिलाखिर एक ऐसी सूरत हाल आ गई कि 3 ऑप्शंस इसके सामने रख दिए गए कि जो कुछ भी तालीमात तुम देते हो लोगों को, बंद कर दो, ऐसा करना बंद कर दो। दूसरा ये कि मुल्क छोड़ दो। उसने कहा जो कुछ भी मैंने सीखा पढ़ा है, ये तो बयान तो मुझे करना है, इसके बग़ैर मैं चुप का रोज़ा रख के तो नहीं रह सकता। जो कुछ समझता हूँ सही, वो कहे बग़ैर भी नहीं रह सकता। तो फिर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो, ये मामला इस तरह से नहीं होने वाला। उसने कहा ये बुज़दिली है, ये बुज़दिली का सबक जो मैंने सिखाया ही नहीं, जिसका मैंने ज़िक्र ही नहीं किया अपने स्टूडेंट से या लोगों से या अपने साथियों से, तो ये मैं कैसे ये सब करके अपनी मौत को मैं किस तरह से जस्टिफाइड करार दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आखिरी ऑप्शन यही है कि जहर का प्याला पी लो। बहरहाल इस पे वो मान गया कि उसमें वो बातें नेगेट नहीं होती थी, कम से कम जो वो लोगों को बताता था, जो कि अपने फ़लसफ़े के तौर पर, अपने ख़यालात के तौर पर, अपने नज़रिया हयात के तौर पर लोगों में डिस्कस करता था। तो उसने वैसा नहीं किया, तो इसके लिए वो तैयार हो गया। तो विल ड्यूरेंट का मैं फिर ज़िक्र करूँगा। एक आयत फ़लसफ़ा में इन्होंने, एक आयत फ़लसफ़ा यानी द स्टोरी ऑफ फ़िलासफ़ी में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। बहरहाल एक बात और भी कहते हैं कि जब जहर का प्याला, वो चूँकि मैं अभी जो पढ़ूँगा उसमें उसका ज़िक्र नहीं है, तो जहर का प्याला जब पिया, तो उस जहर का प्याला पीने के बाद मरने से पहले तक इसने चल फिर कर कमरे में अपने साथियों के सामने ही वक्त गुजारा, और उस दौरान रूह पर इसने अपने ख़यालात का इज़हार किया था कि रूह क्या है, ज़िंदगी क्या है, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। ये कुछ इस तरह के ख़यालात उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने कहा कि ये नहीं है कि सुक़रात ही पहला फ़लसफ़ी था यूनान का, फिसगारिस का मैंने नाम लिया, और भी कुछ नाम है। तो उसमें इस इंसान को इसने मौजू बनाया, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। सादा आदमी था, बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारने वाला है, नंगे पाँव चलने वाला,
سادہ زندگی گزارنے والا، بیوی سے لڑائی میں اس کی باتیں سننے والا، برداشت کرنے والا، صبر کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آنے والا، تو اس طرح کی زندگی گزارنے والا شخص. اور پھر اس نے کتاب اپنی کوئی نہیں لکھی، لیکن آفرین ہے پلوٹو پر، افلاطون جسے کہتے ہیں. افلاطون بڑے کندھوں والا پہلوان ٹائپ آدمی، اس کا مقامی زبان میں اس طرح انہیں پکارا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام افلاطون پڑ گیا. تو کتاب نہیں لکھی، تو جو بھی ان کے خیالات تھے اس قابل قدر اسٹوڈنٹ نے ان کے خیالات کو آگے بڑھایا، اور وہ باتیں، وہ فلسفہ ہم تک پہنچا، اور پتہ چلا کہ اصل فلسفے کا باپ یہی تھا، اور انسان کے ساتھ فلسفے کا، زندگی کا کیا تعلق ہے، یہ بتانے والا، ہمیں سمجھانے والا یہی شخص تھا. اور اس شخص کا اعتراف باقی بات کے تمام فلسفیوں نے کیا ہے. تو میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ حکومت کے بارے میں، کہ اگر ایسی مملکت میں جو قابلیت کو مشتبہ نظروں سے دیکھتی ہو اور تعداد کا علم سے زیادہ احترام کرتی ہو، کوئی السی بائیڈس اس کے خلاف ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بلا شبہ جہاں فکر نہیں ہوتا وہاں ابتری ہوتی ہے، اور مجمع عوام جلدی اور جہالت میں فیصلہ کر دیتا ہے، جس میں فرصت میں وہ متاصف ہوتا ہے. کیا یہ ادنیٰ قسم کی ضعیف الاعتقادی نہیں ہے کہ محض تعداد سے حکمت پیدا ہو جائے؟ اس کے برعکس کیا عام طور پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مخمصوں کے اندر آدمی اس سے زیادہ بیوقوف، زیادہ تشدد پسند اور زیادہ بے رحم ہوتے ہیں جتنے کہ وہ علیحدہ اور تنہائی میں ہوتے ہیں؟ تو یعنی اس طرح کا غور جو ہے، بھلے ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن ایک نظریہ مملکت کے ساتھ کیا رویہ ہو، حکمرانوں کا کیا ہو، عوام کا کیا رویہ ہو، اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے وہاں سوچا جانے لگ گیا تھا. تو اس طرح ایک نظریہ پیش ہوا جس پہ ہم ابھی بات نہیں کریں گے. میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں ان دکھ بھرے لمحات کی جب سقراط اس دنیا سے جا رہا تھا اور اسے زہر کا پیالہ پلایا جا رہا تھا. تو اس لیے وہ فیصلہ ہو گیا کہ اسے زہر کا پیالہ پلایا جائے. اس کے دوست قید خانے میں آئے اور آسانی کے ساتھ بھاگ جانے کا موقع اس کے سامنے پیش کیا. انہوں نے ان تمام عہدیداروں کو رشوت دے دی تھی جو اس کے اور آزادی کے درمیان حائل تھے. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میری عمر اب 70 برس کی ہو چکی ہے اور شاید یہ میرے مرنے ہی کا وقت ہے، پھر میں کبھی اس قدر مفید طور پر نہ مر سکوں گا. اس نے اپنے دوست احباب سے کہا ملول نہ ہو اور کہو کہ تم صرف میرے جسم کو دفن کر رہے ہو. افلاطون ادب عالم کے ایک شہرہ آفاق ٹکڑے میں کہتا ہے کہ جب وہ یہ لفظ کہہ چکا تو وہ اٹھا اور کرائٹو کے ساتھ غسل خانے میں گیا، جس نے ہم سے انتظار کرنے کو کہا. ہم باتیں کرتے ہوئے اور اپنے غم و الم کی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے ٹھہرے رہے. وہ ہمارے باپ کی مانند تھا جس سے ہم جدا ہونے جا رہے تھے، اور ہمیں اپنی باقی زندگی یتیموں کی حیثیت سے گزارنی تھی. اب غروب کا وقت قریب آ رہا تھا. جب وہ باہر آیا تو وہ پھر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن کچھ بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. جلد ہی محافظ مجلس آیا اور اس کے پاس یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا کہ اے سقراط، تمہیں میں جانتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں جو یہاں آئے ہیں سب سے شریف اور سب سے حلیم الطبع اور سب سے بہتر ہو. میں تم سے دوسرے لوگوں کے سے پرغضب احساسات منسوب نہ کروں گا جو مجھ پر ہر وقت بگڑتے اور غصہ ہوتے ہیں، جبکہ میں ان کو ارباب اقتدار کی تعمیل حکم میں زہر کے پینے کا حکم دیتا ہوں. بے شک مجھے یقین ہے کہ تم مجھ پر ناراض نہ ہوگے، کیونکہ تم خود واقف ہو کہ اس کا مجرم میں نہیں بلکہ دوسرے ہیں.
بس اچھی طرح سے رہو اور جو کچھ بھگتنا ہے اس کو ہلکے دل سے برداشت کرنے کی کوشش کرو۔ تم جانتے ہو کہ میں جس غرض سے آیا ہوں۔ پھر وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مڑ کر باہر چلا گیا۔ سقراط نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بھی اچھی طرح سے رہو، میں جیسا کہ تم حکم دیتے ہو ویسا ہی کروں گا۔ پھر ہماری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص کس قدر اچھا ہے، جب سے میں قید خانے میں ہوں وہ ہمیشہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور اب دیکھو وہ کس قدر فیاضی سے میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ لیکن کرائٹو، جو وہ کہتا ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اگر زہر تیار ہے تو پیالہ آنا چاہیے، اگر نہیں تو خادم سے کہو کہ تیار کر دے۔ کرائٹو نے کہا مگر ابھی تو سورج پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے اور بہت سے لوگ تو دیر میں پیتے ہیں۔ اطلاع کے بعد وہ کھاتے پیتے اور شہوانی لذات میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے جلدی نہ کرو، ابھی وقت ہے۔ سقراط نے کہا ہاں کرائٹو، وہ لوگ جن کا تم ذکر کرتے ہو ایسا کرنے میں حق بجانب ہیں، کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ تاخیر سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن میں ایسا نہ کرنے میں حق بجانب ہوں، کیونکہ میرے خیال میں ذرا دیر سے زہر پینے سے مجھے کچھ نفع نہ ہوگا۔ میں ایسی زندگی کو مہلت دوں گا اور ایسی جان بچاؤں گا جو ختم ہو چکی ہے۔ ایسی حرکت پر میں اپنے اوپر صرف ہنس سکتا ہوں، لہٰذا مہربانی کر کے جیسا میں کہتا ہوں کرو، اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس سے انکار نہ کرو۔ کرائٹو نے جب یہ بات سنی تو خادم کو اشارہ کیا، خادم اندر گیا اور کچھ دیر اندر رہا۔ سقراط نے کہا کہ اے میرے اچھے دوست، تمہیں ان معاملات میں تجربہ ہے، مہربانی کر کے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس آدمی نے جواب دیا تمہیں اتنی دیر تک صرف ٹہلنے کی ضرورت ہے جب تک کہ تمہاری ٹانگیں بھاری ہوں، پھر تم لیٹ جانا اور زہر اپنا کام کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سقراط کو پیالہ لا دیا، جس نے اس کو نہایت ہی خندہ پیشانی اور بغیر کسی خوف یا تبدیل رنگ یا خد و خال کے لیا، اور اس آدمی کی طرف پوری طرح سے دیکھتے ہوئے جیسا کہ اس کا قاعدہ تھا کہا اس پیالے میں سے کچھ تھوڑا سا کسی دیوتا کے نام نظر کر دینے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا سقراط، ہم صرف اس قدر تیار کرتے ہیں جتنا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں سمجھا، مگر مجھے دیوتاؤں سے دعا تو ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اس عالم سے اس عالم کی طرف میرے سفر کو کامیاب بنائیں۔ کاش میری یہ دعا قبول ہو جائے۔ پھر پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا کر اس نے خوشی خوشی زہر پی لیا۔ اب تک ہم میں سے اکثر اپنے رنج و غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، مگر اب جب ہم نے اس کو پیتے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ اس کو ختم بھی کر چکا ہے تو ہم سے ضبط نہ ہو سکا۔ باوجود ضبط کے میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور اپنے اوپر آنسو بہانے لگا، کیونکہ میں یقیناً اس کے اوپر نہیں رو رہا تھا، بلکہ اپنی مصیبت کے خیال پر رو رہا تھا کہ مجھ سے ایسا رفیق جدا ہو رہا ہے۔ میں نے ہی اس کے بارے میں پہل نہ کی تھی، بلکہ کرائٹو جب اپنے آنسوؤں کا ضبط نہ کر سکا تو وہ ذرا ہٹ گیا اور میں اس کے پیچھے چلا، اور اس لمحے میں اپالو اور اس جواب تک روتا رہا تھا۔ چیخ چیخ کر رونے لگا اور ہم سب کو بزدل بنا دیا۔ صرف سقراط نے اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ اس نے کہا کہ یہ شور و پکار کیسا ہے؟ میں نے عورتوں کو محفل میں اس لیے بھیج دیا تھا کہ وہ اس طرح سے پریشانی کا باعث نہ ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص کو خاموش اور سکون کے ساتھ مرنا چاہیے، لہٰذا خاموش رہو اور صبر کرو۔ جب ہم نے یہ سنا تو ہم کو شرم آئی اور ہم نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ وہ ٹہلتا رہا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میری ٹانگیں اب کام نہیں کر رہیں، اور پھر وہ ہدایات کے مطابق پیٹھ کے بل لیٹ گیا، اور جس شخص نے اس کو زہر دیا تھا وہ بار بار اس کی ٹانگوں اور پیروں کی طرف دیکھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کے پاؤں کو زور سے دبایا اور کہا کیا تم کو احساس ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں،
پھر ٹانگوں کی یہی کیفیت ہوئی اور یہ سلسلہ اوپر کی طرف چلا، اور ہم کو معلوم ہوا کہ وہ ٹھنڈا اور سخت ہوتا جا رہا ہے۔ پھر سقراط نے خود محسوس کیا اور کہا کہ جب زہر قلب تک پہنچ جائے گا تو یہ آخر ہوگا۔ وہ کنج ران کے قریب سے ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، اور یہ اس کے آخری الفاظ تھے، کرائٹو، میرے ذمے السکلیپس کا ایک مرغ ہے، کیا تم اس قرض کی ادائیگی یاد رکھو گے؟ کرائٹو نے کہا، قرض ادا کر دیا جائے گا، کیا اور کوئی چیز ہے؟ اس سوال کا جواب نہ ملا، لیکن 1 یا 2 منٹ میں ایک حرکت کی آواز سنائی دی اور خادم نے اس کے چہرے کو کھول دیا۔ اس کی آنکھیں جمی ہوئی تھیں اور کرائٹو نے اس کی آنکھیں اور اس کا منہ بند کر دیا۔ اس طرح سے افلاطون لکھتا ہے، اس طرح سے ہمارے دوست کا انجام ہوا جس کو میں صحیح معنی میں ان سب انسانوں سے زیادہ عقل مند، زیادہ عادل اور بہتر سمجھتا ہوں جن سے میں کبھی واقف ہوں۔ تو دوستو، یہ ہے اس عظیم فلاسفر کا کہ آخری لمحات جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو ایک سزا کے طور پر قبول کیا، اور کس طرح سے اپنی زندگی کو، اپنے زندہ رہنے کے طریقے کو اس طرح سے اس کا ثبوت دیا کہ ایک مثال بن گیا، ایک تاریخ بن گئے، ایک فلسفہ بن گیا، اور فلسفے کا ایک ایسا باب جو کبھی تاریخ نہیں مٹا سکے گی، فلسفہ پڑھنے اور سمجھنے والے کبھی جسے فراموش نہیں کر سکے۔ شکریہ۔